अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैंने पिछली अपनी वीडियो में सरगोदा यूनिवर्सिटी का जिक्र किया तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मेल भेजी और उस मेल में उन्होंने कहा कि हमने एक्चुअली आपसे क्वेश्चन तो ये करते थे कि जो आपने वो 14 स्टूडेंट जिनकी आपने फेक डिग्रियों की वजह से और फेक रिजल्ट्स की वजह से आपने यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, एक्चुअली आपने कभी भी उसका जिक्र नहीं किया और ना कभी आपने इस मौजू को जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर थे कभी इस पे आप डिस्कस करते थे और ना उसके बाद कभी आपने ये बात की। तो माय डियर्स, हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब वो वक्त आ जाता है तो उसके बारे में बात की जाती है। तो वो भी इशू कोई ऐसा, जब वो इशू शुरू हुआ तो कोई ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे आपने कभी ऊन का बना हुआ स्वेटर देखा है कि उसकी एक तंद को अगर एक तरफ से खींचा जाए तो वो सारा जो स्वेटर है वो ही उधड़ता जाता है। तो ये भी तकरीबन उस किस्म का ही था मसला कुछ इस तरह था कि जब वो शुरू हुआ तब तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, एक आम रूटीन की वो एक्सरसाइज थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया या उसमें फर्दर चलते गए तो उसमें चीज़ें जो थी उनकी शक्ल बदलती गई। हुआ कुछ इस तरह था कि एक दिन मैं अपनी कैबिन में वापस जा रहा था तो मेरे कैबिन के अपोजिट साइड पे क्लरिकल स्टाफ की कैबिन थी। तो रूटीन के मुताबिक जैसे एडमिशन होते हैं यूनिवर्सिटी में, इस तरीके से ये एडमिशन हो रहे थे, जिसमें एक क्लर्क जो था उसने फाइलें कलेक्ट करनी थी, दूसरा क्लर्क जो था उसने उसको कंप्यूटर के अंदर फीड करना था। उसके बाद वो डिग्रीज की चेकिंग के लिए उन फाइलों को वो एक हमारी कमेटी थी, एडमिशन कमेटी, उसके पास भेजता था तो उन्होंने उस पर साइन करने होते थे। तो वो इसी तरह एक प्रोसीजर तो था, उसे अडॉप्ट किया जा रहा था। लेकिन इत्तेफाक से जिस दिन के मैं जिक्र कर रहा हूँ उस दिन मैं जब अपनी कैबिन की तरफ गया तो क्लरिकल स्टाफ का जो ऑफिस था उसमें से ना एक हमारा एक्स स्टूडेंट था, उसकी बड़ी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आ रही थी और वो किसी के साथ लड़ रहा था। तो मैं अपनी कैबिन में जाने के बजाय सीधा उसी ऑफिस में चला गया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या इशू है, तो उसने मुझे कहा कि ये इशू है। वो उसने काफ़ी सारी बातें की, लेकिन उन बातों में से उसने एक ये बात भी की कि ये आपका क्लर्क जो है इसने फलां बंदे के कहने पे कुछ एडमिशन कर दी हैं लेकिन हमारे बंदों के एडमिशन नहीं हुए। तो मैंने बड़े प्यार से, क्योंकि मेरे लिए ये बात एक बड़ी अचंभे की थी कि कैसे गलत एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी में हो ही नहीं सकता, आउट ऑफ मेरिट तो ये किस तरीके से हो गया। तो मैंने बड़े प्यार से उससे चीज़ पूछ ली कि मैंने उससे पूछा कि तुम कहते हो कि यहाँ पे कोई फेक एडमिशन हुआ है, वो फेक एडमिशन किस तरीके से हुआ है। तो उसने मुझे आगे से ना वो जैसे एक होता है कि फलां बंदा जो है उसने एडमिशन करा दिया जी, जैसे करते हैं लोग। मैंने उससे पूछ ली बात। तो उससे जब मैंने सारी बात पूछ ली तो मैंने उसका कहा ठीक है आप जाइए, हम देखते हैं चीज़ों को। तो उसके बाद मैंने, ज़ाहिर बात है, मेरे इमीडिएट बॉस जो थे वो प्रिंसिपल थे, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि ये इशू है। तो शायद डिपार्टमेंट के अंदर उस वक़्त ये जो हमारा सरगोदा यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज था, ये अभी का लॉ कॉलेज नहीं बना था, लॉ डिपार्टमेंट था। तो मैंने कहा शायद डिपार्टमेंट के अंदर कुछ जो है वो फेक एडमिशन हो गए हैं। तो मुझे प्रिंसिपल कहते हैं कि यार देखना कोई मसाइल ना पैदा कर देना, तो तुम्हारी आगे भी कुछ एटीट्यूड इस किस्म का है कि चीज़ों जो होती हैं ना वो उलझ जाती हैं। तो चीज़ों को, मैंने कहा सर क्या है, अगर बात गलत भी हुई तो इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है, तो हम चीज़ों को एक दफ़ा वेरीफाई करके देख लेते हैं। अगर हमारी वेरिफिकेशन में चीज़ें ठीक निकली तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर इन फ्यूचर सोचेंगे कि इस पे क्या करना है। तो हुआ भी कुछ इस तरीके से कि मैंने वो सारी फाइलें जो थी वो क्लर्कों से जो थी वो ले ली, और लेने के बाद एक दिन और एक रात लगा। मैं और मेरे साथ शुएब साहब थे, वो भी उस वक़्त लेक्चरर थे वहाँ पे। तो मैंने और शुएब साहब ने एक दिन और एक रात लगा के वो तमाम जो डिग्रीज़ थी, और डिग्रीज़ से मुराद ये कि जो भी डिग्रीज़ 3 इयर्स के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री दरकार थी तो उसको, और जो 5 साल प्रोग्राम था उसके लिए जो बोर्ड की ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उन तमाम को हमने ऑनलाइन वेरीफाई किया। तो काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वो हमने एक रात और एक दिन में
ان تمام ڈاکومنٹس کو ہم نے ایک دفعہ چیک کر لیا تو ان میں سے تقریباً 30 کے قریب ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں ہمیں شک ہوا کہ یہ ان کے ڈاکومنٹس جو ہے یہ جعلی ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے وہ دوبارہ ان کو ایک دفعہ ویریفائی کرنے کی کوشش کی تو ان میں سے جو 14 کے قریب تھا ان کا مجھے کلیئر ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی ایڈمیشن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا. لیکن ایکچولی ٹویسٹ بھی یہاں پہ ہی آیا کہ جب میں نے ان کو ویریفائی کیا تو ان میں سے 5 لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے ایک فیک سا ڈاکومنٹ بنایا تھا، لیکن ان میں سے 9 لوگ ایسے تھے جن میں سے 5 جو 5 سالہ پروگرام کے تھے ان کا وہ جو کارڈ تھے، جو رزلٹ کارڈ تھے، وہ اوریجنل بورڈ کی وہ ایک پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر بنے ہوئے تھے، اور 4 ڈگریاں جو تھی وہ اوریجنل جو یونیورسٹی کی ڈگریاں ہوتی ہیں اس کے اوپر بنی ہوئی تھی. جو وہ پیپر استعمال ہوتا ہے وہ بالکل اوریجنل تھا. اس کے بعد میں نے ایک رپورٹ لکھی. رپورٹ لکھنے کے بعد میں نے پرنسپل صاحب سے ڈسکس کیا کہ یہ ایشو ہے. تو وہ پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے، پھر وہ زیادہ گھبرا گئے. تو میں نے کہا کہ سر یہ اب معاملہ جو ہے نا یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ سے نکل کر یہ بورڈ اور یونیورسٹی تک پہنچ گیا ہے، تو لہٰذا آپ سارا کچھ جو ہے یہ ساری پوزیشن جو ہے یہ ہمارے جو آنریبل وائس چانسلر چودھری اکرم صاحب ہیں ان کو بتا دیجئے کہ یہ ہوا ہے، تاکہ وہ اس پہ فردر کوئی ایکشن لے سکے. تو مجھے پرنسپل صاحب کہتے ہیں کہ مسئلہ الجھ گیا ہے، مجھے ذرا سوچنے کا ٹائم دو. تو میں نے کہا سر جو میرے نزدیک تھی چیز یا میرے سامنے آئی تھی وہ میں نے آپ کو کیا کہ آپ میرے امیجیٹ باس ہیں، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک دن لیا، لیکن اس ایک دن میں یہ ہوا کہ وائس چانسلر صاحب کو کسی سورس سے پتہ چل گیا کہ اس طرح کا کوئی ایک مسئلہ ہوا ہے. اس میں نے جو ایک ایکشن لیا میں نے یہ لیا کہ میں نے فوری طور پہ وہ 14 کے 14 لوگ جو تھے ان کے نام جو تھے وہ باہر نوٹس بورڈ پر ویزا کر دیے کہ ان کے ایڈمیشن جو ہے یہ کینسل کر دیے گئے، اور اگر ان کو کوئی فردر اس پہ کوئی اس قسم کا اعتراض ہے تو یہ آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں پھر وائس چانسلر صاحب کو بھی کیونکہ پتہ چل گیا تھا ساری پوزیشن کا، انہوں نے بھی ایک ایکشن لے لیا. انہوں نے ایکشن یہاں تک نہ لیا کہ انہوں نے صرف لا کالج کو کہا ہو کہ آپ اپنی ڈگریوں کو اور سب کو ویریفائی کریں، بلکہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی. وہ کمیٹی جو تھی اس کو بھی انہوں نے آرڈر اوپر سے پاس کیے کہ تمام یونیورسٹی میں جتنی ڈگریز ہیں جو بھی نئے ایڈمیشن ہوئے ہیں ان تمام سٹوڈنٹس کی ڈگریوں کو بھی ویریفائی کریں. اگر ان میں سے کسی قسم کا کوئی پرابلم نکلتا ہے تو فوری طور پہ ان کو بتایا جائے. تو اس میں پھر ساری یونیورسٹی کی جتنے بھی اس وقت ایڈمیشن ہوئے تھے، نیو کمرس تھے، ان کی آن لائن ڈگریز کو ویریفائی کیا گیا، سب کچھ کیا گیا. تو اس میں وہ کافی ایک لمبا چوڑا چلا. تو اس میں ہوا یہ کہ ایک تو وہ ایڈمیشن کینسل ہوئے، ایڈمیشن کینسل ہونے کے بعد جو اس پہ ایک ریزسٹنس کا وہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا، وہ بڑا عجیب و غریب تھا کہ لوگ جو تھے نا وہ بھاگ پڑے جی وہاں سے کہ یہ جی ہمارے بچوں فیوچر جو ایک تو جعلی ڈگریاں اور جعلی ایڈمیشن کروانے کی کوشش کی، پھر ان کا فیوچر خراب ہو گیا. وہ ادھر پوچھ پاچھ کے بھئی یہ کدھر کا بندہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ منڈی بہودین سے ہے، وہاں کوئی چیک نمبر 43 ہے. تو وہاں سے لوگوں نے ادھر میرے گاؤں میں اپروچ کر، والد صاحب کو اپروچ کر، میرے جتنے عزیز و اقارب تھے جن کے بارے میں ان کو کنفرم تھا کہ یہ ان کی بات مانتا ہے، ان تمام کو اپروچ کر، اور اس طریقے سے نا وہ ایک عجیب سی تماشا بن گیا. اس کے بعد وہ کمیٹی جو تھی اس میں ہمارے یونیورسٹی کی جو تھے وہ جو ایگزامینیشن کو ڈیل کرتے تھے وہ اس میں تھے. تو وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ایشو ہے. میں نے ان کو وہ ساری چیزیں دکھائی، انہوں نے وہ پیپر وغیرہ دیکھے. انہوں نے کہا کہ یہ ڈگریز جس پیپر پہ بنی ہیں یہ ہے تو اصلی، لیکن یہ جو ہیں یہ کافی عرصہ پہلے ہم نے ان پہ ڈگریاں چھاپنی بند کر دی تھی، لہٰذا اب ایک نیا پیپر ہے جو جس پہ کرتے ہیں، لیکن یہ پیپر جو ہے اس کا باہر آ جانا یہ بھی ایک بہت بڑے اچنبے کی بات ہے. اس کے بعد کچھ ایک ہفتہ گزرا ہوگا تو ایک ہفتے کے بعد پوزیشن اس طریقے سے ہو گئی کہ میں ایک دفعہ ڈپارٹمنٹ میں آیا تو پتہ چلا کہ جو چیئرمین سرگودا بورڈ ہیں وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں. تو پرنسپل آفس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سے ملا. وہاں پہ جا کے جاتے ساری انہوں نے مجھ سے کہا کہ
آپ ملک طلال ہیں؟ میں نے کہا جی میں ملک طلال ہوں. کہتے ہیں کہ میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ پیپر دیکھنا چاہتا ہوں، وہ جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے فائل ان کو دکھائی، میں نے کہا یہ فائل ہے اور آپ دیکھ لیجیے ان چیزوں کو. انہوں نے دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بالکل یہ پیپر تو اوریجنل ہے، اور تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں. میں نے کہا ڈیل تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو تو وائس چانسلر صاحب خود ڈیل کر رہے ہیں چیزوں کو، تو آگے جو بھی فردر ہوا وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. تو میں کیونکہ بڑا پولائٹ سے اور بڑے ایک ریزنیبل وے سے ان سے گفتگو کر رہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ میں جب ادھر آ رہا تھا کہ تو میرے ذہن میں تھا کہ اس طرح کا اسکیم اگر کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ تو بڑا اس کو ایک ڈراماٹائز کر کے تو بتاتا ہے، تو آپ تو بڑے ریلیکس سے ہے. میں نے کہا سر میں نے صرف اپنی جاب کی اور میں صرف اپنی جاب ہی کرتا ہوں، تو مجھے کوئی ان چیزوں کو اتنا ڈراماٹائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو باقی جو فردر اس پہ سارا کچھ ہوا تو مجھے کہتے ہیں کہ میں یہ اوریجنل لے سکتا ہوں. میں نے کہا یہ اوریجنل میں آپ کو نہیں دوں گا، لیکن آپ اس کی فوٹو کاپیز لے لیجئے، کیونکہ اوریجنل جو ہے یہ یونیورسٹی کے اندر جو انکوائری کمیٹی ہے اس کو میں نے سبمٹ کرنے. اس کے بعد اس پہ انکوائری ہوئی. انکوائری کے بعد اس پہ کچھ لوگ تھے ان کو نکالا بھی گیا یونیورسٹی سے، لیکن اس سے ڈپارٹمنٹ کو بڑا فائدہ ہوا. فائدہ کیا ہوا کہ ڈپارٹمنٹ نے فوری طور پہ ہی کچھ چیزیں تھی جن میں ایک قسم کی نئی ریفارمز ہم نے کر لی. ریفارم یہ تھی کہ ایک تو ہم نے وہ ایڈمیشن اپنے جو تھے ان کو بڑا محفوظ بنا لیا. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ میں ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ ڈپارٹمنٹ میں نا کچھ ہمارے ایکس اسٹوڈنٹ تھے جن کی بڑی انٹرفیرنس تھی، ہم نے ان تمام کو ہی بین کر دیا، اور ان کے وہ تمام ریسورسز اور تمام تعلق جن کی وجہ سے وہ وہاں پہ پرابلم کریٹس کرتے تھے ان تمام لوگوں کو ہی ہم نے کسی نہ کسی سے آڑے ہاتھ لے لیا. اس میں کچھ ہمارے بڑے آنریبل لوگ بھی تھے ان کو بھی ہم نے آڑے ہاتھ لے لیا. کچھ ایسے تھے، کچھ یہ امپلائیز تھے یونیورسٹی کے، ان کو بھی ہم نے بڑے طریقے سے اور ان کو یہ باور کروایا کہ ہم آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ تھی. ان کو کرنے کے بعد ہم نے اس پہ کچھ آپ کو یہ پتہ ہے ایک ٹیپیکل سٹائل ہوتا ہے. پھر وہاں پہ ایک نقل کا بہت زیادہ سسٹم تھا کہ یہی ایک سٹوڈنٹ جن کے بارے میں ہم نے ایکشن لیا، یہ وہاں سٹوڈنٹس کو آگے جھوٹی سچیاں کہانیاں سناتے رہتے تھے، کیونکہ ہم اس ڈپارٹمنٹ کو آگے کالج بننے والا تھا اور کالج کو بھی آگے لے کے ہم چلنا چاہتے تھے. تو اس پہ وہ جھوٹی سچی ایک کہانیاں انہوں نے رٹی ہوتی تھی. جی ہم جب ہوتے تھے ادھر تو ہم سے تو جو یونیورسٹی جو ڈپارٹمنٹ کا پرنسپل تھا وہ بھی ڈرتا تھا، ہم یہ کرتے تھے ہم وہ کرتے تھے. وہ ایک جھوٹی کہانیاں جو ایک اسٹوڈنٹس نے وہ رٹی ہوئی تھی، کیونکہ نیا ڈپارٹمنٹ تھا اور جب وہ نیا بنا تھا تو اس طرح کی ظاہری بات ہے چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے رہتے تھے. تو وہ تمام چیزیں جو تھی ان کی وجہ سے ان پہ ہم نے بین لگا لیا. بین لگانے کے علاوہ ان لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے ڈیل کیا. پھر ان کے جن لوگوں سے تعلق تھے ان کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے ڈیل کر لی. تو ان تمام سچویشن کے اندر وہ کافی چیزیں جو تھی اس میں وہ زیادہ چیزیں جو تھی وہ یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ اور ان کے حق میں گئی تھی، تو ان کے اگینسٹ نہیں گئی تھی. لیکن چیزیں یہ تھی کہ اس کے بعد کافی عرصے تک اور شاید اب تک وہ میرٹ کی جو ایک پالیسی ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے یونیورسٹی کے اندر اور اسپیشلی جو لا کالج ہے اب اس کے اندر ایک بڑے اچھے طریقے سے اڈاپٹ کیا گیا. اس کے بعد یہاں پہ LLM بھی سٹارٹ ہوا، اس میں بھی اس چیزوں کو فالو کیا گیا اور بڑے اچھی طریقے سے ایک جو میرٹ تھا اس کو محفوظ بنایا گیا. تو اس کے علاوہ جو نقل تھی اس کو بھی روکا گیا، کیونکہ نقل ہم نے اس طریقے سے روک لی کیونکہ ہم نے ان لوگوں کو وہاں پہ آنے ہی نہیں دیتے تھے، اور جب آنے نہیں دیتے تو ان کے وہ جو جھوٹ کا سٹائل تھا نا کہ پتہ نہیں وہاں پہ یہ کیا کرتے تھے. صاحب کا کرنا کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کی بیچاروں کی اتنی تو پوزیشن ہوتی ہی نہیں ہے، بس جھوٹ شوٹ بول کے آگے لوگوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو کر کے یہ بس انہوں نے اپنی ایک جھوٹی سی ایک شان و شوکت بنائی ہوتی ہے، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. حقیقت میں یہ اسٹوڈنٹ وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ ٹاٹا برلا کی اولاد بھی ہو نا، اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے. بڑی کمزور پوزیشن ہوتی ہے اس کی اور انتظامیہ بہت سٹرانگ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں تھی جو، اور ان کا کوئی ذکر کرنا ایسا بھی نہیں تھا کیونکہ یہ ایک انتظامی سا کام تھا جو اس وقت کیا گیا. اور نو ڈاؤٹ ایک بڑا ہی اچھا اور اسپیشلی
جو اب پریزنٹ لا کالج ہے اس کے فیوچر کے لیے یہ بہت اچھا تھا، اور یہ بہت اچھا ہوا بھی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ لوگ سے شیئر کرنی تھی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔